अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। जब दिसंबर 2021 में सियालकोट में फैक्ट्री वर्कर्स ने श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर, बड़ा हाईली पेड वर्कर था, मैनेजर था, प्रियांथा कुमारा, जिसको स्पेशली प्रोडक्शन एक्सेलेंस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए हायर किया गया था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री थी, उसके ऊपर वर्कर्स ने अपने जाती अनाद की वजह से ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया। उसको मारा गया, जदोकूब किया गया, उसकी लाश को फैक्ट्री की छत से फेंका गया, उसकी लाश को घसीटा गया, घसीटने के बाद उसको आग लगाई गई। उसमें अंदाजन 1,000 वर्कर शामिल थे। इस बहिमाना वाकया जब हुआ, उस वक्त मैं टीवी प्रोग्राम करता था 92 न्यूज के ऊपर, मैंने वीलॉग भी मैं कर रहा था। वीलॉग तो कम ही करता था, लेकिन वीलॉग में भी और अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर भी मैंने कहा कि अगर ये ट्रेंड कंट्रोल हम ना कर सके, अगर हमने इसके सामने डैम न खड़े किए, बंधन न खड़े किए, इसको हमने खत्म न किया इस ट्रेंड को, तो इससे हमारे खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासर होंगे। और अगला निशाना इसका पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर्स बनेंगे, जो पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं। वहां पर भी कोई किसी चीज को इस्तेमाल करेगा, जेन्युइन इशू नहीं होगा। अब वो चीज हो चुकी है, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि उस वक्त पाकिस्तान के पूरे सिस्टम ने एक टांग के ऊपर खड़े होकर, उस वक्त की हुकूमत वक्त ने, अदालतों ने, पुलिस ने बड़ी जांफेशानी से, बड़ी मेहनत से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया। कई लोगों को बाद में सजाए मौत हुई, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है ये नहीं, लेकिन इस ट्रेंड का हम रास्ता नहीं रोक सके। इस ट्रेंड का रास्ता रोकने के लिए हमें इल्मी अदबी काविशें भी करनी है, जो हम नहीं कर पाए अभी तक। हम इस इशू को प्रिंसिपली तौर पे पाकिस्तान के अंदर एड्रेस नहीं कर सके। बहरहाल अब वही चीज हुई है कि दासू के रीजन में, जहां दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बड़ी देर से बन रहा है, और जहां जुलाई 2021 के अंदर भी चाइनीज वर्कर्स की बस जो है उसके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ, बम ब्लास्ट किया गया था, उसके ऊपर फिर मैं आता हूं उसकी डिटेल्स के ऊपर। वहां इसी रीजन में कोमेला शहर है या कस्बा है, मैं तो समझता हूँ कस्बा ही है। कोमेला के शहर के अंदर दो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन्होंने एक चीनी वर्कर, गालिबन एक इंजीनियर या टेक्नीशियन है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि इसने खुदा न खास्ता ब्लास्फेमी की है। उस वर्कर्स को फिर गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कोमेला के थाने के अंदर, वहां के एसएचओ के बयान सामने आ चुके हैं। उसके बाद भी हजूम की सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी। हजूम जो है वो इकट्ठा हुआ, उसने पुलिस का घेराव किया, और फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में इस चाइनीज इंजीनियर या टेक्नीशियन को इवैक्यूएट करके उससे एबटाबाद के कैंट के अंदर शिफ्ट किया गया, ताकि उसकी जिंदगी को महफूज रखा जा सके। तब पुलिस कहती है कि उसके खिलाफ एटीसी का मुकदमा भी, एंटी, पाकिस्तान में एंटी टेरर को आप देखें किस तरह से अब्यूज किया गया। मतलब खुदा इस कौम के ऊपर रहम करे, और इस मुल्क के कानून और इस मुल्क में वर्ड्स हैव लॉस्ट द मीनिंग। यानी एंटी टेररिज्म का मुकदमा भी उसके ऊपर है, चीनी वर्कर के ऊपर, और उसके ऊपर उसको पेश करना पड़ेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट के पेश किया जाएगा, कि मामला खासे खराब हो जाएंगे इस पूरी सूरत हाल से। बहरहाल उसके बाद बात यही नहीं रुकी कि कोहिस्तान का जो रीजन, अपर कोहिस्तान का रीजन, अब इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें कि यहाँ से करीब ही शाहराह कराकोरम हाईवे के एच गुजरती है। और जब हजूम इकट्ठा हुआ तो हजूम ने एक से ज्यादा दफा कराकोरम हाईवे को बंद किया, और पुलिस को बड़ी माफी तरले करके, उनसे माफी मांग के, उनसे नेगोशिएट करके कराकोरम हाईवे जो है उसको खोलना पड़ा। इसकी बेसिक फैक्ट्स तो मैंने आपको दिए, लेकिन कुछ और चीजें भी बड़ी जरूरी। अब पहला, अगर आपके जहन में, किसी के जहन में ख्याल है कि ये लोकल वर्कर्स ही का कोई ऐसा मसला हो गया होगा, और इसकी कोई लार्जर पिक्चर नहीं है, तो फिर अगर इसका मतलब है कि आप ये भी बिलीव करते होंगे कि, यानी इसको इस तरह से कह लें कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, वो नाराज टीटीपी के अनासर ने किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत अगर आ जाएगी तो उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप इसको बिलीव करते हैं तो फिर इसको भी बिलीव कर लें कि यहाँ पर ये लोकल ड्राइवर ही होंगे, इनके पीछे कोई नहीं होगा। या आप ये बिलीव करते हैं कि अरशद शरीफ को वाकई एक रोड ब्लॉक जहाँ था, वहां पुलिस ने रोका उसकी गाड़ी को, चूंकि गाड़ी नहीं रुकी इसलिए वहां फायरिंग हो गई, मामला इतना ही सादा है, तो फिर इसमें भी बिलीव कर लें। या आप ये समझते हैं कि इमरान खान जो है, उसके ऊपर जो अटैक हुआ, कातलाना हमला हुआ 3 नवंबर को वजीराबाद के करीब, वो एक फनेटिक लोन सिंगल गनमैन था, जिसने ये सोच के कि इमरान खान इसराइल का दोस्त है, या इमरान खान ब्लास्फेमी कर रहा है क्योंकि उसके जलसों के अंदर गाना होता है, म्यूजिक होता है, लड़कियां होती हैं, इस वजह से उसने कातलाना हमला किया, उसके पीछे कोई नहीं था, तो फिर ये भी बिलीव कर लें कि इन दो ड्राइवरों के पीछे भी कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको वहां पर कुछ और हकीकतें नजर आती हैं, कोई लार्जर प्लॉट नजर आता है, कोई बड़ी पिक्चर नजर आती है, उसके पीछे अनासर नजर आते हैं, सियासी मकासद नजर आते हैं, तो फिर आपको क्लियरली ये समझ आएगा कि ये दो बहके हुए पागल ड्राइवर नहीं है। इनको तो किसी ने पैसे लगाए होंगे, इनको इससे आगे इनकी औकात नहीं है, इनको कुछ नहीं पता होगा ये क्या कर रहे हैं। इनको तो पैसे लगवा के ये सारा ड्रामा खड़ा किया गया होगा, और इसके पीछे जाहिर है कि बड़े अनासर होंगे।
اور یہ کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے سمجھنا. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں, جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اسی علاقے کے اندر 14 جولائی 2021 میں یہاں 2 چائنیز بسز تھیں, جن میں سے ایک کھڈے ریوائن یا جا کے گری دریا کے اندر نیچے. اور اس وقت پاکستان کی حکومت نے ایک جھوٹ بولا, جھوٹ یہ بولا کہ نوئنگ فلی ویل کہ یہ دہشت گردی کا حملہ ہے. اس کو یعنی جھوٹ بولنے کی اتنی عادت ہے, اس کے اوپر بھی میں نے اس وقت ٹیلی ویژن پروگرام کیے تھے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی, منافقت کرنے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ آفیشیل لیول پہ پاکستان کے فورن منسٹر کو یہ بتایا گیا, شاہ محمود قریشی کو, پاکستان کی حکومت کے اداروں کی طرف سے کہ جی یہ بیسکلی طور پر دہشت گردی کا حملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایکسیڈنٹ ہے, اور جو بس ہے اس کا بریکنگ سسٹم جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے, ایک بس نے دوسری بس کو ٹکر ماری ہے جس کے نتیجے میں دوسری بس ریون میں گر گئی ہے. 13 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جس میں 9 جو ہیں وہ چائنیز ورکر, ٹیکنیشین, انجینئر وغیرہ تھے. اور چینیوں کو یہ بتایا گیا, چائنا کے فورن منسٹر کو بتایا گیا, لیکن چینیوں کی انٹیلیجنس بھی اپنی موجود تھی. انہوں نے اسی وقت یہ کہا کہ یہ دہشت گردی کا حملہ لگ رہا ہے, یہ ایکسیڈنٹ نہیں لگ رہا. بعد میں بات کھل گئی, پاکستان کو ناک رگڑنی پڑی, اور پھر پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے چینیوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ریپریشن یا اس کا ایک ڈیمیجز جو ہیں وہ پے کیے جائیں. بہت سے لوگ پاکستان میں حیران ہو کے کہتے تھے کہ چینی اتنی بڑی اکانومی ہے 16-17 ٹریلین ڈالر کی, اور یہ چند بلین ڈالر ہمارے سے کیوں لینا چاہتے ہیں. وہ میں آپ کو اس کی وجہ سمجھاتا ہوں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہینری کسنجر کی کتاب پڑھیں آن چائنا, تو آن چائنا کے اندر ایک جگہ ہینری کسنجر لکھتا ہے کہ چائنیز فلسفی میں ماؤ زیڈونگ جو ہے اس نے جو 1962 میں پنڈت نہرو کے ہندوستان کے ساتھ جنگ کی, اور اس کے بعد جنگ کرنے کے بعد بہت سی ہندوستانی ٹیریٹری لے لی, بعد میں اس کو چائنیز نے ایک دن آ کے یک طرفہ طور پہ خود ہی یونیلیٹرلی اس ساری ٹیریٹری سے ودرا کر لیا. سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی ٹیریٹری لے لی, ودرا کیوں کر لیا؟ ریزن یہ تھا کہ ماؤ زیڈونگ کا جو پوری تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ہندوستان کو ایک جھٹکا دینا ہے, اور اخلاقی اور مورلی طور پہ ہندوستان کو یہ باور کروانا ہے کہ آپ اور ہم نیبر ہیں, اور آپ نے ہمارے ساتھ مل کے رہنا ہے, اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایگریسو, آپ کی جو اسٹریٹجی ہے ہندوستان کی ٹورڈ چائنا, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد ابھی جب جون 2020 میں گالوان پہ لڑائی ہوئی چین ہندوستان کی, وہاں پر بھی آپ دیکھیں پرنسپل تھنکنگ یہی ہے کہ چائنیز نے ہندوستان کو یہ بہت میسج یہ دیا ہے کہ آپ جو آسٹریلیا, امریکہ, جاپان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف محاذ بنا رہے ہیں, یہ آپ کی غلط تھنکنگ ہے, اور ہم اور آپ نیبر ہیں, اور ہم اگر آپس میں مل کے رہیں تو ہم جو ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور آپ کو ہمارے خلاف محاذ نہیں بنانا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایٹ سم اسٹیج یو نیور نو کہ چائنیز کو ایسی اکنامک ڈیل آفر کر دیں انڈیا کو کہ انڈیا جو بلڈ اپ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ, اس سے بہت بہتر ڈیل اس کو چین سے مل جائے, اور سارا جو بیلنس آف پاور ہے وہ چینج ہو جائے. جس طرح 1970 کے اندر گلوبل بیلنس آف پاور اس وقت چینج ہوا جب رشیا اور چائنا میں دراڑیں پڑی, اور امریکہ نے چائنا کو انگیج کر دیا, اور اس سے امریکن سسٹم کی ہیجمنی ایک دم ہو گئی, اور سوویت یونین جو ہے وہ تنہا رہ گیا. اس وقت بھی چونکہ دنیا میں 4 پرنسپل پاورز ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس, رشیا, چائنا اینڈ انڈیا. 5واں تو بالکل چھوٹا ہے, وہ پورے یورپ کو اکٹھا کر لے تو پھر ایک پاور سینٹرل بنتا ہے. تو ان کے درمیان میں چونکہ رشیا اور چائنا میں اب ایکوموڈیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ہندوستان آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی طریقے سے چل رہا ہے. ایک طرح سے ہندوستان تمام ٹیکنالوجی ٹرانسفر, ایکسپورٹ مارکیٹس, سب چیزیں امریکہ سے حاصل کر رہا ہے, لیکن ہندوستان کھل کے امریکہ کی خاطر چائنا کو کنفرونٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور رشیا کے ساتھ تو بالکل بھی تیار نہیں ہے. اور جس طرح سے یوکرین کی جنگ کے بعد رشیا پہ لگی سینکشنز کی آڑ میں ہندوستان نے اکنامکلی فائدہ اٹھایا, اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھی. مزے کی بات ہے کہ دنیا کی میڈیا میں یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان نے رشیا کا ساتھ دیا, ہندوستان کے بارے میں ذکر وہاں پہ ذرا کم ہی آتا ہے, لیکن ہندوستان نے اس کو بڑی اچھی طرح سے کیش کیا. تو کل کو اگر ہندوستان, چین اور رشیا میں ایکوموڈیشن مزید بڑھ جاتی ہے تو گلوبل بیلنس آف پاور جو ہے وہ بالکل بھی تبدیل ہو جائے. یہی وہ تمام ریالٹیز ہیں جن کے اندر اس ساری صورتحال کو دیکھنے اور سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے کہا, پہلا حملہ نہیں ہے, سیریز آف حملے اب تک چائنیز ورکرز کے اوپر, ٹیکنیشینز اور انجینئرز کے اوپر ہو چکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ملٹیپل عناصر ہیں, ان عناصر کو کوئی استعمال کر رہا ہے. کبھی یہ عناصر بلوچ انسرجنٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اس دفعہ اب ان کو مذہبی عناصر کی شکل دے دی گئی ہے. کبھی یہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے, کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے. جب آپ کنفیوشس سینٹر کا حملہ دیکھتے ہیں اپریل 2022 کے اندر, جہاں چائنیز جو ٹیوٹرز اور ٹیچرز تھے جو وہاں چائنیز لینگویج سکھا رہے تھے کراچی یونیورسٹی کے اندر, تو وہاں ایک بلوچ جو ہم خاتون ہے اس نے اپنے آپ کو پھاڑا, اور ظاہر ہے اس کو ایک بلوچ نیشنلزم کی آڑ میں اس چیز کو کیا گیا. لیکن مقصد یہ ہے ان ساری چیزوں کا کہ آپ نے چین کو ایک میسج یہاں پہ دیا جا رہا ہے, کوئی چین کو یہ میسج دے رہا ہے. ہمارے جو بہت سے لوگ اس میں انوالو ہیں, جیسے یہ ڈرائیور ابھی انوالو ہیں, جیسے بلوچ انسرجنٹس انوالو ہیں, جیسے کوئی اور لوگ انوالو ہیں جو پہلے داسو میں حملہ ہوا. ظاہر ہے یہ تو بیسکلی لارجر مقاصد
سے واقف بھی نہیں ہے. ان کو تو چھوٹے چھوٹے لمیٹڈ مقاصد میں، جس طرح سے چیس کی گیم کے اندر، چیس کی گیم میں پیادے کو یا چیس کی گیم کے اندر جو مہرہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو وہ مہرے ہیں جو موونگ ہینڈ کی لارجر اسٹریٹجی اور حکمت عملی سے بے خبر ہے. کچھ عرصہ پہلے جب میں کراچی گیا تو وہاں میری کچھ ایسے پولیس آفیسر سے ملاقات ہوئی، بہت مہینے پہلے کی بات ہے، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب اپریل 2021 کے اندر، میرا خیال ہے، سرینا ہوٹل کوئٹہ کے اندر چائنیز اس وقت کے جو انویسٹر نان رونگ تھے ان کے اوپر حملہ ہوا اور بالکل چند سیکنڈز کا وقفہ رہ گیا تھا، ادروائز سوسائڈ بامبر جو ہے وہ چین کے ایمبیسڈر کو گھائل کر دیتا اور چینی ایمبیسڈر جو ہے وہاں پہ مارا جاتا. انویسٹر نان رونگ کی میں بات کر رہا ہوں، جو بہت ہی، بلکہ میرا خیال ہے نان رونگ صرف ڈپلومیٹ نہیں تھا، بلکہ نان رونگ اس سے پہلے چین کے کسی بہت بڑے شہر کے اندر ایک میئر بھی رہ چکا ہوا تھا، تو اس کی خاص امپورٹنس تھی چائنیز سسٹم کے اندر. تو نان رونگ اگر اس کا شکار ہو جاتا اور وہاں پہ مارا جاتا تو امیجن دا لیول آف کیٹاسٹرفی جو پاکستان اور چین کے درمیان بلڈ اپ ہوتی ہے دنیا بھر میں، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنیز انویسٹیگیٹرز نے پاکستانی پولیس آفیسرز کے سامنے یہ کوشچن رکھا کہ ایمبیسڈر نان رونگ کی جو موومنٹس تھیں وہ تو ٹوٹلی طور پہ خفیہ تھیں، پوشیدہ تھیں، ٹاپ سیکرٹ تھیں، اور یہ جو سوسائڈ بامبر نے سرینا ہوٹل میں جا کے بالکل چند سیکنڈ سے پہلے اپنے آپ کو بلو آف کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمبیسڈر کی موومنٹ جو ٹاپ سیکرٹ تھی پاکستانی اداروں کے پاس، وہ اس سوسائڈ بامبر تک وہ لیک ہوئی تھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرسٹ جو پاکستان اور چین کے درمیان ایک دراڑیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو چائنیز کیمپ سے نکالنا چاہتے ہیں، جو مسلسل چائنیز انویسٹمنٹ کو، بیجنگ کو، گورنمنٹ کو میسج دے رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے تمہاری انویسٹمنٹس کو، تمہارے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، ان کی سسٹم کے اندر کتنی ڈیپ پینیٹریشن ہے. بہرحال ابھی یہ اسٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں مزید جب چیزیں آئیں گی میں مزید بھی اس کے اوپر کامنٹ کروں گا. اب آ جائیں اس دوسری سچویشن کے اوپر جہاں کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ کی کھیل جو ہے وہ جاری ہے. شاید آپ سن چکے ہوں گے کہ آج کے دن جس کا اختتام ہوا اس میں ایز پر دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ان آرڈرز کو کمٹ کیا تھا گورنر اسٹیٹ بینک، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے اور منسٹری آف فائنانس نے کہ اگر کورٹ ان رائٹنگ آرڈر کر دے گی تو ہم یہ فنڈز بینکنگ آورز ختم ہونے کے 17 تاریخ کو ٹرانسفر کر دیں گے. کلیئرلی وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا وہاں طوفان جو ہے وہ کھڑا کیا گیا. اب کلیئرلی ایک کنٹمپٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، یعنی کھلم کھلا حد تک کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی، مذاق اڑایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ کے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں. اور انتہائی اس بے شرمی اور اس ڈھٹائی سے چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جو لفظ ہیں بے شرمی، ڈھٹائی، جو ایک زمانے میں خواجہ آصف صاحب نے غالباً فلور آف دا نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ جو الفاظ ہیں شرم اور حیا، اس کے تمام معنی، تمام میننگ، تمام اس کی جو ریزننگ ہے وہ ختم ہو چکی. چیزیں اس لفظ شرم، حیا، بے شرمی سے بہت آگے جا چکی ہیں. لیکن اب ڈرامہ لیٹسٹ کیا کھڑا کیا گیا؟ لیٹسٹ یہ کھڑا کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس ریونیو کی، وہ منسٹری آف فائنانس کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آپ کو آرڈر دیا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو کیبنٹ کے پاس جانا چاہیے، کیبنٹ سے صلاح مشورہ کریں. وہ کیبنٹ کے پاس آتے ہیں، کیبنٹ کہتی ہے کہ اس کو ہمیں نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے بھیجنا چاہیے. نیشنل اسمبلی کے لیے ایک بل بنایا جاتا ہے نئے سرے سے، فوراً ٹک 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 کر کے نیشنل اسمبلی کے سامنے اس بل کو رکھا جاتا ہے، اور پھر لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی اس بل کو رد کر دیتی ہے. اور اگر آپ اس کے بارے میں سٹوری پڑھیں تو آپ کو ایک بہت لمبی چوڑی کئی پیجز کی سٹوریز جو مل جائیں گی. بڑی ریزننگ اس میں دی گئی ہے، کوئی ریزننگ نہیں ہے، سب بکواس ہے. بیسک بات تو وہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے، اور الیکشن نہ کروانے کے لیے چاہے سارا پاکستان مر جائے، سارا پاکستان تباہ ہو جائے، عدالتیں ختم ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، الیکشن یہاں نہیں کروانے. اور الیکشن اس لیے نہیں کروانے، ویسے تو سچ اور سچ کا سچ اور کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ، سچ جو ہے سامنے ہی آتا جا رہا ہے آپ کے. لیکن الیکشن کا صرف خوف یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈھکوسلا چل رہا ہے نواز شریف کی پاپولیرٹی کا، پی ایم ایل این کا، ایک پنجابی پارٹی ہونے کا، اور یہ کہ ہمارے الیکشن میں تو ووٹ کو عزت دو اور ووٹ ہمارا بڑا تھا، کیونکہ وہ ڈھکوسلا ہمیشہ کے لیے ایکسپوز ہو جائے گا. اس کے الیکشن نہیں کروانے اور اس کے لیے یہ سارا ڈرامہ ڈھکوسلا. اب اس میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے تو میں میسجز دیکھ رہا ہوں، وہ تو بڑے حواس باختہ اور بڑے غصے میں ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا بڑا سیریس کنٹمپٹ بنتا ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کا ایکشن لینا پڑے گا. ایکشن تو خیر سپریم کورٹ کو لینا ہی پڑے گا، لیکن سپریم کورٹ ایکشن لے گی کس کے خلاف؟ منسٹری آف فائنانس کے آفیسرز کے خلاف، گورنر اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جو تھی سیما کامل ان کے خلاف، یا اس پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر اسٹینڈنگ کمیٹی کے لوگوں کے خلاف؟ ظاہر ہے انہوں نے طرح طرح کے آرگومنٹس اپنے لیے
بنائے ہوئے ہیں ڈیفینس کے لیے, اور جب سپریم کورٹ کچھ بھی کرے گی تو وہ ایک نیا کاؤنٹر آرگومنٹ کھڑا کرے گا. اور میں بھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے کوشچن ریز کرتا ہوں کہ ان سارے کاؤنٹر آرگومنٹس کے پیچھے اصل حقیقت یا پاور ڈائنامکس جو ہے کیا ہے. دیکھیں, نئے آرگومنٹس جو ہیں وہ کھڑے کر لیے جائیں گے. اب اگر سپریم کورٹ جو ہے یہاں پر گورنر اسٹیٹ بینک کو سپریم کورٹ کنٹمپٹ میں چارج کرتی ہے تو اس کا بھی ایک مقدمہ چلے گا. یہ ڈپٹی گورنر کو چلتی ہے, کئی دن تک وہ چلے گا, کئی دن ویسٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اگر گورنر کو سپریم کورٹ موجب الزام سمجھ کے اس کو کنوکٹ کر دیتی ہے, گورنر فارغ ہو جائے گا تو حکومت کہے گی ہم نیا گورنر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, جیسے کہ آصف علی زرداری نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا تھا. ایکچوئل جو پاور تھی وہ تو تھی آصف علی زرداری کی. میں بات کر رہا ہوں 2012 کا, جب نواز شریف صاحب لے کر گئے تھے سویزو کوٹیگنا کا کیس کنٹمپٹ کا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف, جو وہ پرائم منسٹر تھے. تو یوسف رضا گیلانی کو آصف علی زرداری نے سیکریفائس کر کے ثابت کیا تھا کہ میں کسی پول کو اور بدھ کو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر بنا سکتا ہوں. اور پھر پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ, سسٹم, میڈیا اور پی ایم ایل این کے منہ پہ چپٹے مارنے کے لیے انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا کے دکھا دیا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ راجہ پرویز اشرف بھی پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, لیکن ان کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. تو یہاں پر بھی اسی قسم کی کھیل ہے. اگر شہباز شریف کو کنٹمپٹ کرتے ہیں پھر ایک اور قسم کی چیز ہوگی, اور اگر شہباز شریف کنٹمپٹ سے گر بھی جاتا ہے وہ پہلے مانیں گے ہی نہیں, وہ مانیں گے نہیں. یہ تو اس کو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو اب کوشچن پیدا ہوتا ہے اوبیڈینس ٹو دا لا, اوبیڈینس ٹو دا کورٹ آف لا, کیا وہ اوبیڈینس ملے گی یا اس کو ایک سیاست کے لیے یوز کیا جائے گا. بٹ اب اس پہ ایک بریک لگا کے ایک پرنسپل کوشچن کو آپ ایڈریس کر لیں جو میں آپ سب کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں, جس سے آپ کو پوری صورتحال کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. اپریل کی 7 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو جب تحریک انصاف ہاتھ پاؤں مار رہی تھی, نیشنل اسمبلی کو برخاست کر دیا گیا تھا. نیشنل اسمبلی برخاست کرنے کے بعد پریزیڈنٹ نے ایک انٹرم گورنمنٹ کریٹ کر دی تھی جس میں پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی چھوٹی سی کیبنٹ, انٹرم کیبنٹ تھی, گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوئی تھی. اور اس ساری جو کاروائی کی تھی وہ بھی ایک چوٹ چلاکی ہی تھی اسٹرکٹلی اسپیکنگ. اس ساری چیز کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اگر اس وقت کی حکومت, اس وقت کا اسپیکر, اس وقت کے پرائم منسٹر, اس وقت کے سب لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے تو پھر کیا ہوتا. اس کے بعد جو پولیس کھڑی تھی باہر, اس نے کس کو ماننا تھا, اس نے کس کو اوبے کرنا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا اس وقت کی گورنمنٹ کو. ابھی تو کلیئرلی آپ کے سامنے ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں سمجھتی کہ پولیس, انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یا اسٹیٹ بینک یا ایس سی سی پی یا منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اوبے کرے گی. کیا فرق ہے دونوں سچویشنز کے اندر؟ اس گورنمنٹ کو کیوں یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور پولیس ہمارے جو ہے ہمارے سے اوبیڈینٹ رہے گی, منسٹری فائنانس بھی اوبیڈینٹ ہے, اسٹیٹ بینک بھی اوبیڈینٹ ہے, باقی سارے بھی اوبیڈینٹ ہیں. اور اس گورنمنٹ کو کیوں یہ خطرہ تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی اوبیڈینٹ نہیں ہے اور ہمیں اٹھا کے اسمبلی سے باہر ڈالیں گے, پریزن وین میں ڈالیں گے, جیل میں بند کر دیں گے اور ہمارے خلاف ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیں گے اگلے 5. فرق کیا ہے؟ یہی وہ فرق ہے بنیادی طور پہ جو پاکستان کی بدقسمتی ہے, جس کو نہ سمجھ سکے ہیں. چونکہ ساری تاریخ جو ہے وہ جعلی پڑھائی گئی ہے. ہر دفعہ اورنگزیب ٹوپیاں بنا بنا کے بیچ رہا تھا. ویسے دنیا کی سب سے بڑے امپیریل آرڈر کا وہ بادشاہ ایمپرر تھا, لیکن ٹوپیاں بنا بنا کے رات کو شمع روشن کرتا تھا, چراغ میں ٹوپیاں بنا بنا کے اسے کہتے ہیں بیچتا تھا, کمائی کرتا تھا, اور دھاڑے مار مار کے رات کو رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اسے کہتے ہیں ذمہ داری ڈالی. یہ اور بات ہے کہ اپنے باپ کو اندھا کیا, اپنے بھائیوں سب کو مروا ڈالا, اور آخری 25 برس جو ہیں وہ دکن کی وہ جو بیجا پور, گونڈا, سوری مجھے ٹھیک طرح سے نام یاد نہیں ہے, لیکن دکن کی جو 5 ریاستیں تھیں ان کے ساتھ جنگ کرنے میں اس نے اگلے 25 سال لگائے, بجائے اس کے کہ کوئی پولیٹیکل فارمولا نکال سکتا, لیکن ٹوپیاں مطلب سیتا تھا, راتوں کو دھاڑے مار مار کے روتا تھا. تو چونکہ کہیں پر بھی پاکستان کے اندر ذہن کو کرٹیکلی ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا گیا, اس لیے یہ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. کہ یہ ذہن کرٹیکلی ڈیولپ ہوئے ہوتے تو وہ جو جھوٹ اور منافقت کے اوپر یہ پورا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا وہ کھڑا نہ ہو سکتا. تو کوشچن میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, واٹ واز دا ڈفرنس ان اپریل اینڈ واٹ از دا ڈفرنس ناؤ؟ یہ کیوں اتنے پر اعتماد ہے کہ پولیس ہمارے خلاف کچھ نہیں کرے گی, سب ان کی بات مان رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی نہیں مان رہے. ان کو کیوں خطرہ تھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہمارے خلاف آئے گا تو ہماری کنوکشن ہو جائے گی, ہم جیل میں چلے جائیں گے, ہمیں اٹھا کے باہر نکالا جائے گا. لیٹس ہوپ کہ اس پہ دیکھتا ہوں میں آپ کے کیا اس کے آپ ریسپانس دیتے ہیں. تھینک یو.